बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान के कम व बेश तमाम मुंतखब वज़राए आज़म जितने भी गुज़रे हैं पाकिस्तान से, उनका एक ही शिकवा रहा है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो उनके साथ हाथ कर जाती है, या वो कुछ चाह रहे होते हैं और इस्टेब्लिशमेंट जो है सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि जब हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तो फिर वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ही तस्वर की जाती है। वो कुछ और कर रही होती है, उसकी अपनी मर्ज़ी होती है, उसकी अपनी मंशा होती है। और जो आखिरी यानी इस वज़ीर-ए-आज़म से जो पहले वज़ीर-ए-आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनके साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट बड़ी कंफर्टेबल थी, लेकिन वो टाइम बड़ा थोड़ा था। शुरू में तो मामला ठीक ही होते हैं, आगे चल के ख़राब हो जाते हैं। और जो सेकंड लास्ट थे नवाज शरीफ साहब, उनके साथ जो इशू क्रिएट हुआ वो दो बातें बताई जाती हैं। एक ये कि फॉरेन अफेयर्स के ऊपर वो बलूचिस्तान में कुछ और मामला चाहते थे, जो बलूचिस्तान से माफ़ी चाहता हूँ, बलूचिस्तान मेरे मुंह से निकल गया, अफ़गान पॉलिसी वो किसी तरह बनाना चाह रहे थे। अब वो तफसीलात अभी कभी नवाज शरीफ साहब ने कभी बयान नहीं की, लेकिन वो ख़बरें हैं इस तरह की कि पहला जो था तनाज़ा वो वहीं पे खड़ा हुआ था, और फिर दूसरा इशू था उनका ये सी पैक के इशू के ऊपर के सी पैक की वो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो अपना अमल दखल ज़्यादा चाहती थी और अपनी मर्ज़ी के साथ डील करना चाहती थी उन चीज़ों को, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो थे उस पर सिविल कंट्रोल ज़्यादा रखना चाहते थे। एक वजह तनाज़े ये बताई जाती है, और एक मजमूई जो थी वो ये थी, वो जो ब्लैंकेट हम कह लें कि यार के मतलब ये एक 18वीं तरमीम में जो लोग पेश थे वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं थे। लीडर की जो खूबी होती है, जो हमने पढ़ी सुनी और देखी अमलन, कि लीडर जो कह रहा होता है उसको पता होता है कि वो क्या कह रहा है, और वो जो उसका विजन होता है उसको पता होता है कि उस पर मैंने इम्प्लीमेंट किस तरह करवाना है। उसकी एक मिसाल है कायदे आज़म की, हमारे पास ग्लोरियस एग्जाम्पल। कायदे आज़म को पता था कि मैं ये जो नारा दे रहा हूँ कि हमें एक अलग वतन चाहिए, उस नारे को प्रमोट करने के लिए मुझे कोई उस वक़्त का जो भी था आप ये कह लें कि आवाज़ एक चाहिए, और वो एक सहाफ़ती आवाज़, यानी प्रोपेगेंडा भी कह लें, अगर नेगेटिव प्रोपेगेंडा ज़रूरी नहीं होता कि नेगेटिव ही हो, कि उनकी आवाज़ को एक एम्पलीफायर करे या उनकी आवाज़ को बढ़ा चढ़ा के कोई पेश करे। तो उन्होंने फिर उसके लिए नवाए वक़्त का इजरा करवाया, उसके लिए उन्होंने डॉन अखबार का इजरा करवाया। फिर जब उनको लगा कि यार कि मैंने पाकिस्तान लेना है तो मुझे ये इन्होंने लुटा फुटा सा पाकिस्तान देना है, तो जहाँ पे ना कोई कारोबारी सनत होगी ना हिरफत होगी, कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने दो काम किए। एक अपने एक करीबी दोस्त को कह लें कि वो जो हबीब थे, हबीब ग्रुप जो था, उसको कहा कि पाइन बैंक बढ़ाओ, तो हबीब बैंक लिमिटेड उन्होंने बनाया। फिर अपने एक दोस्त को उन्होंने कहा कि एयरलाइन बनाओ पाकिस्तान, यानी जो पाकिस्तान में फिर शिफ्ट होगी। तो यानी उनका जो विज़न था वो, मैं सिर्फ वो दो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो अस्फानी एयरलाइन बनी और वही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में कन्वर्ट हुई, और हबीब बैंक ने पाकिस्तान जब बना तो उसको बड़ा सहारा दिया। बहरहाल तो ये होता है विज़न, और उस विज़न पर अमल किस तरह ब्लैक एंड वाइट में उनको पता होता है। लेकिन इमरान खान साहब, ये जो दो बातें बताई मैंने आपको, जो मैंने तमहीद बताई, वो इसलिए बताई कि इमरान खान साहब अभी तो कह रहे हैं, और लेकिन हम तक खबरें आ रही हैं कि वो जी कि हम एक पेज के ऊपर हैं, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के मामलात वो उनकी अपनी मजबूरियां हैं, वो अपना उनका एक चलन है, एक अपना उनका हिसाब किताब है, उसके मुताबिक ही उन्होंने चलना है। और वो पता नहीं कब तक वो एक पेज रहता है, कब तक एक पेज नहीं रहता। और पाकिस्तान की जो रीसेट पास्ट हिस्ट्री है उसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान में ये जो बहाली जमहूरियत के बाद किसी वज़ीर-ए-आज़म ने अभी तक मुद्दत पूरी नहीं की। तो लेकिन अब ये जो मैं जिस तरफ आने लगा हूँ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को एक तरफ रख दें, वो तो जब वज़ीर-ए-आज़म कोई उतरता है तो फिर वो कहता है कि मेरे साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने कोई चंगा नहीं किया। लेकिन इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी, ये पाकिस्तान के वाहिद वज़ीर-ए-आज़म होंगे जो मालूम तारीख में, वैसे तो मतलब वज़ीर-ए-आज़म कंट्रोल कर लेते हैं सिविल ब्यूरोक्रेसी को, क्योंकि उन्होंने कहा मार्शल लॉ लेना होंगे।
تو عمران خان صاحب وہ واحد وزیر اعظم ہے کہ جن کو پاکستان کی سول بیوروکریسی بھی تگنی کا ناچ نچوا رہی ہے. یہ ایک ایسی بات میں نے آپ کو بتائی. اس وقت معاملہ یہ ہے کہ جو میں نے پہلے آپ کو بات تمہید کے دوران بتائی بات کہ یار کہ لیڈر کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں کام کیوں کروانا ہے. عمران خان صاحب نے دنیا بھر میں جتنی اچھی کتابوں میں اچھی باتیں لکھی تھیں وہ انہوں نے 22 سال میں پاکستان کے لیے کرتے رہے. میں بیوروکریسی کو یوں کر دوں گا, میں جناب یوں کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, وزیر اعظم جو ہے وہ سائیکل پہ جایا کرے گا, وزیر اعظم جو ہے وہ لین میں لگا کرے گا, یہ جناب بیوروکریسی کو میں سیدھا کر دوں گا, دروازہ ہر آدمی کے لیے کھلا ہوگا. تو انہوں نے اپنے ویژن کے مطابق سو کال جہاں سے انہوں نے باتیں پڑھی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ میں نے پاکستان کی بیوروکریسی کو سیدھا کرنا ہے تو ریفارمز لاؤں گا, میں ریفارمز لے کے آئے. ریفارمز پاکستان کی سول بیوروکریسی نے ریفارمز جو ہے وہ کیا لانے تھے. بہرحال وہ رولز 2019 انہوں نے کچھ منظور کیے, ڈائریکٹری وہ جو کیا کہتے ہیں جبری رخصت یا جبری ریٹائرمنٹ والے, کہ وزیر اعظم صاحب اور پیغام کیا دیا کہ یہ دیکھیں ہم فائل چک کے جا رہے ہیں, سیکٹری فائل چک کے آ رہے ہیں. اور بندہ پوچھے کہ اس بیوروکریسی نے آپ کے معاملہ ٹھیک کرنے ہیں یا اپنے معاملہ ٹھیک کرنے ہیں جن کو آپ, مطلب یہ کہ کوئی بندہ اپنی ذات میں منصف نہیں ہوتا کہ اگر میرا ہی کیس میرے پاس ہے تو میں اپنے لیے کوئی اچھا فیصلہ نہیں کر سکتا, میں تو ڈنڈی ماروں گا. تو اگر آپ نے پاکستان کی بیوروکریسی میں کوئی اصلاحات کرنی تھی تو پارلیمان سیاستدانوں کا کوئی بنا لیتے کمیٹی, پارلیمانی کمیٹی بناتے, وہ بیٹھ کے اس معاملات کو دیکھتی, ٹھیک کرتی, ان کی جن کی عمریں گزر چکی ہیں. اور وہ آپ لوگ, اور جہانگیر ترین کا پھڈا کیا تھا یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے پاور سٹرکچر تبدیل کرنا ہے, یا کہہ لیں کہ جو رولز ہیں وہ تبدیل کرنے ہیں, گورننس کے رولز تبدیل کرنے ہیں. پہلے تو پاکستان کے اندر وہ جو حکومت چلتی ہے وہ چلتی ہے پرنسپل سیکرٹری کے ذریعے, تو وہ کہتے تھے ہم نے ورکنگ گروپ بنانے ہیں. تو یہاں سے پھڈا شروع ہوا تھا. تو اس بیوروکریسی نے آپ کو کام ٹھیک کر کے دینا تھا. اب اس کی اگزامپل بڑی گریٹ سامنے آئی ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے نا وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ وزیر اعظم صاحب ہم نے یہ رولز ترمیم کر لیے ہیں, وہ جو پاکستان سے ڈسپلنری رولز کہہ رہے ہیں سول سروس کے, اور وہ جناب 2019 میں انہوں نے منظور کیے اور کہا کہ جناب کہ ہم جو ہیں وہ جتنے گندے افسر ہیں وہ پاکستان کی بیوروکریسی سے نکال باہر کریں گے اور پاکستان تبدیل ہو جائے گا, ایک نیا پاکستان بن جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اس کے تحت کیا ہوتا ہے کہ رولز یہ بنتے ہیں کہ ایسا افسر جس کی 3 جو مسلسل ACRs ہیں وہ ایوریج ہوں, یا مطلب وہ آؤٹ کلاس نہ ہوں, پرفارمنس ٹھیک نہ ہو, اس کو پھر یا کہہ لیں کہ جی کہ جس نے پلی بارگین کیا ہو, جو بندہ کرپشن میں ملوث ہو, اور کرپشن میں ملوث ہے نہیں کہ اس کے خلاف خط آیا, باقاعدہ کوئی ڈسپلنری ایکشن لیا جا رہا ہو, ان بندوں کو ہم نے نکال دینا ہے سول سروس سے. اور وہ ایک باقاعدہ بورڈ بنے گا, ڈائریکٹری بورڈ کو اس طرح کر کے انہوں نے نام رکھا ہوا تھا. تو وزیر اعظم صاحب نے, اب وہ ہوتا ہی ہے نا کہ وزیر اعظم صاحب کو اچانک کوئی دورہ پڑتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فلانا کام میں کیا سیدھا کیتا. تو جب وزیر اعظم صاحب نے پوچھا یہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے اس سے, وہ بیوروکریسی نو ٹھیک کرنا تھا کیا سیدھا کی کیتا. انہوں نے کہا جی وہ ہم بورڈ کر رہے ہیں, یہ پیر کو بورڈ کر رہے ہیں, اور کوئی 8-10 بندے ہم نے لسٹ کر دیے یا 20 بندے, ان کو ہم نکال رہے ہیں. اب ان جن کو بھی نکال رہے ہیں ان میں میرے پاس جو نام ہیں وہ ہیں اکبر درانی صاحب ہیں, احمد اسحاق جہانگیر ہیں, DIG ہیں, کیپٹن ریٹائرڈ فیروز شاہ ہیں, اطہر رشید خان ہیں, عذرا جمالی ہیں, اور اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں. اور یہ موسٹلی سارے کے سارے وہ بیوروکریٹ ہیں جن کے اوپر یہ جو شرائط لکھی ہوئی ہیں نا کہ جی کہ وہ ایوریج ہوگی ان کی ACR, مسلسل 3 ایوریج ACRs ہوں گی جنہوں نے پلی بارگین کیا ہوگا نیب کے ساتھ, یعنی کہ کرپشن میں ملوث ہوں گے. پلی بارگین کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا جرم تسلیم کر لیا. ان کو پھر جن کے خلاف کوئی کرپشن کا ہوگا معاملہ, ڈسپلنری ایکشن جن کے خلاف لیا ہوگا ان کو, یا پھر وہ جو پروموشن بورڈ میں جن کو سپرسیڈ کر دیا گیا ہو, کہ نظر انداز کر دیا گیا ہو. اور وہ کیا طریقہ کار ہے کہ جی کہ ایک دفعہ کیا ہوا ہے, مسلسل سے مراد ہے کہ جن کے 2 بورڈ جو ہیں ان کو پروموٹ نہ کریں ان کو بھی ہم شامل کر لیں گے. اب انہوں نے کیا کیا کہ جو میجر جو لوگ ہیں جو یہ اصلاحات کر رہے تھے وہ خود ان شرائط کے زد میں آتے ہیں. مثال کے طور پر ایک کاکا خیل صاحب ہیں,
یہ ڈی آئی جی تھے غالباً، اور یہ پھر ایف آئی اے میں بھی رہے، یہ کے پی کے میں تھے، اور انہوں نے آئی جی اور اس وقت کے سی ایم کے ساتھ مل کر جو اسلحہ خریدا اس میں غبن کیا، وہ نیب کا کیس ہوا، اس میں انہوں نے پلی بارگین کی۔ اسی طرح جو ایف پی ایس سی کے جو ہیں وہ اعجاز منیر غالباً ان کا نام ہے، یا پتہ نہیں کیا، میں نام ان کا آگے پیچھے بھی کر رہا ہوں، اعجاز منیر صاحب تو خیر سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے، یہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں کہ انہوں نے، ان کا کوئی کیس چل رہا ہے کہ انہوں نے یہ جو تھی سرگودا یونیورسٹی کیمپس، اس کو ایک پرچی کے اوپر کیمپس الاؤ کر دیا تھا، وہ کیس ان کا پینڈنگ ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 15-20 بندے ایویں گھیر کے وزیر اعظم کو کاروائی گروپ کے، جناب یہ دیکھیں ہم 20 بندے نکال رہے ہیں، وہ بندے جن کا جو ان شرائط پر پورا بھی نہیں اترتے ہیں، پھر وہ جن کے کیس جو کہ جی کے پروموشن بورڈ نے ان کو سپرسیڈ کیا ہے، اور وہ جا کے بیٹھ گئے کہ جی کہ عدالت میں چلے گئے کہ ہمیں انہوں نے سپرسیڈ کیا ہے، اور ریزننگ میں بھی دی، سپریم کورٹ میں ان کا کیس پینڈنگ ہے، ان کو بھی انہوں نے دوسری دفعہ پھر کھاتے میں ڈال کے، یعنی کہ بورڈ کے سامنے پیش کر کے کنسیڈر کر کے، حالانکہ جب آپ ایک دفعہ کوئی افسر کنسیڈر نہ کیا جائے پروموشن بورڈ میں، تو پھر اگلے سال اس کو بورڈ میں اس کا کیس نہیں رکھا جاتا، اس سے اگلے سال رکھا جاتا ہے، دوسرے سال رکھا جاتا ہے۔ ان جو میں نے آپ کو افسر دکھائے ہیں، بتائے ہیں، ان میں عمر شیخ صاحب کا نام بھی شامل ہے۔ عمر شیخ کا معاملہ اس سے ہٹ کے ذرا دلچسپ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیوں ہے۔ تو ان کو انہوں نے صرف یہ کہ وزیر اعظم صاحب کو کاروائی گروپ دکھانے کے لیے کہ ان کو چونکہ ایک دفعہ پروموٹ نہیں کیا گیا تھا، اگلے سال پھر نہ پاتا، حالانکہ ان کا کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور یہ سارے کے سارے جتنے افسر ہیں، یہ کوئی کے پی کے کا ہے، کوئی بلوچستان کا ہے، کوئی ساؤتھ پنجاب کا ہے۔ جو سینٹرل پنجاب کی بیوروکریسی ہے وہ وزیر اعظم صاحب کو گھیر کے کھڑی ہے، اور جو بندہ جس کو ہو کہ جی کہ یار یہ بلنٹ ہو کے کھیر رہا ہے، یہ اگے بڑھ رہا ہے، اس کی اگزامپل جو ہے، گولڈن اگزامپل، وہ عمر شیخ کی ہے۔ عمر شیخ ماں سوائے ایک معاملے کے اوپر، جب انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ یہ خاتون، وہ جو موٹر وے زیادتی کیس تھا کہ یہ ان کو کس نے کہا تھا اس طرف جائیں موٹر وے سے، یہ ان کو جی ٹی روڈ سے جانا چاہیے تھا، اس ایک بات کے علاوہ وہ ایک سلپ آف ٹنگ تھی یا جو بھی تھا معاملہ، میں اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ پاکستان کے جو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی غلطی تھی، ان کو نہیں یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ باقی جو ان کے معاملات ہیں ایز اے پولیس آفیسر جس طرح کر کے انہوں نے سرو کیا، وہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ یار کہ یہ معاملہ، کیونکہ لاہور جیسے شہر میں ایک جو افسر ہے، جو ایس پی لیول کا افسر ہے، وہ اس کی دیہڑی جو ہے وہ مہینے کی منتھلی وہ کروڑوں میں ہے۔ تو یہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا وہ صرف ایک ان کا واقعہ تھا، لیکن انہوں نے لاہور پولیس کو سیدھا کر کے رکھ دیا۔ لاہور پولیس جو لوگوں کی شکایات نہیں سنتی تھی، ان کو ہتھکڑیاں لگوائیں، وہ لاہور کے لوگ اتنے ان سے خوش تھے، ان کے قبضے چھوٹ رہے تھے، لیکن ایک تو میں نے جس طرح آپ کو وہ بات درمیان میں رہ گئی بتائی کہ ایک جو لاہور کا ایک ایس پی لیول کا افسر ہے، وہ کروڑوں کی منتھلی ہے اس کی، وہ منتھلیاں بند ہو رہی تھی۔ عمر شیخ صاحب کا معاملہ یہ والا تھا، عمر شیخ کا، اور پھر وہ کہ پولیس کی پولیسنگ، اور یہ کہ مطلب جو الٹیمیٹ جو پولیس کا سسٹم ہے، وہ جن کو خطرہ یا جو اس سے کما رہے ہیں وہ عمر شیخ کے خلاف ہوئے۔ اور لاہور میں ایک یہ ڈیفنس کے قریب کہہ لیں کہ یہ ایک جگہ ہے، وہ کتنے کنال تھی، وہ وہاں پر ایک قبضہ ہو رہا تھا، اور مبینہ طور پر جو رپورٹ ہوا ہے کہ وہ جھنگ کے شیخ وہ قبضہ کر رہے تھے، اور وہ خیر ایک لمبی بات ہو جائے گی، اس میں عمر شیخ نے انٹروین کیا، اور وہ قبضہ مطلب رکوانے کی کوشش ہو رہی تھی کہ وہ جو شیخ ہیں جھنگ کے، وہ جا کے طاہر خورشید صاحب جو ہیں پرنسپل سیکرٹری سی ایم پنجاب کے، اس وقت سی ایم پنجاب، مطلب میں براہ راست کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہ رہا، مبینہ طور پر کہہ دیتے ہیں کہ وہ گورننس کا معاملہ ہو یا پیسوں کا معاملہ ہو، جتنی رشوت ستانی چل رہی ہے ان کے پیچھے جو ایک دو نام ہے، ان میں سے ایک مذکورہ نام ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور انہوں نے کان بھرے، اور یہ والا معاملہ ان کا گڑبڑ ہوا۔ اور پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان کی سول بیوروکریسی ہے، وہ پنجاب میں طاہر خورشید صاحب پرنسپل سیکرٹری اور عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، ان کے جو قریبی رفقا ہیں، یعنی عمران خان صاحب کے، اور یا عمران خان صاحب کے ہی جو قریبی رفقا ہیں، وہ جہانگیر ترین ہو یا صاحب کا رفقا کر دیں،
وہ جو نام لیتے ہیں کہ جو کام خراب کر رہے ہیں وہ اسی بیوروکریسی کے جو ہیڈز ہیں، پنجاب میں طاہر خورشید اور وفاق میں اعظم خان کا آپ کو نام یاد ہے نا، یہ فردوس عاشق اخوان کے معاملے میں بھی آیا تھا، اور اعظم خان کا نام اور بڑی جگہوں پر آ رہا ہے۔ تو بیسیکلی جو پاکستان کی سول بیوروکریسی ہے وہ عمران خان صاحب کو، چونکہ ویژن ہے کوئی نہیں، صرف کہہ دینے سے تو ویژن ہوتا نہیں ہے، تو جو بھی انہوں نے ویژن کہا تھا اپنا کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو جب وہ ان کو یاد آتا ہے کہ فلاں میں نے کام کہا تھا، تو وہ پھر فنکاریاں دکھاتے ہیں اور یوں کہہ لیں کہ وچ ہنٹنگ جن کو ہم کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کو اگر میں یہ کہوں سادہ الفاظ میں کہ ماموں بنا رہے ہیں تو بات غلط نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا ویژن یہ جو بھی تھا اور جیسا بھی تھا، ویسے تو میں نے وہ کوالٹی آپ کو بتا دی کہ لیڈرشپ نے صرف ویژن سنا سنائی بات نہیں کرنی ہوتی، اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے اس کو امپلیمنٹ بھی کیسے کروانا ہے اور امپلیمنٹ کروانے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ میں نے آپ کو پرویز الہی جیسے ایک شخص کی بھی مثال دی ہوئی ہے کہ 1122 والا جو تھا ان کا منصوبہ، انہوں نے وہ اس کو کس طرح امپلیمنٹ کروایا۔ لیکن عمران خان صاحب اتنے رہے کھوئے قسم کے لیڈر ہیں کہ انہوں نے صرف کہیں سے پڑھا اور کہہ دیا میرا ویژن یہ ہے، تو وہ ویژن کے نام پر عمران خان صاحب کو گھمایا جا رہا ہے، اور گھمانے میں پیش ہے پاکستان کی سول بیوروکریسی۔ اور عمر شیخ جیسے کوئی 25-30 افسر جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی یہ بیوروکریسی 25 پیر والے دن ان کو جبری ریٹائر کرے گی، اور پھر وہ اگین وہ عدالتیں جانے اور وہ معاملہ جانے۔ لیکن لیڈر کو اتنا بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ لیڈر ہے اور اس کا ایک ویژن ہے تو وہ اس کی بے خبری کا عالم یہ نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ ٹھیک ہی ہوں، لیکن وہ سب اچھا کی خبر ادھر سے تو کوئی نہیں آ رہی۔ لیکن جب عمران خان صاحب گھر جائیں گے اور کبھی جب ان کے ضمیر نے ان کو جھنجھوڑا تو پھر وہ باتیں کریں گے اور بتائیں گے کہ جی پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ لیکن عمران خان صاحب کا جو امتیاز ہے یا جو ان کو ایک امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ سول بیوروکریسی بھی ہاتھ کر رہی ہے۔ خان صاحب کوئی عالد والے پتہ کرو آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔